अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कतर पर हमला करके इसराइल ने अरब देशों को और मुस्लिम दुनिया को मुत्तहिद कर दिया है और पहली मरतबा ऐसा हुआ है जब मुस्लिम ममालिक की तरफ से सख्त रिएक्शन सिर्फ सामने नहीं आ रहा है बल्कि वो प्लानिंग कर रहे हैं, मनसूबा बंदी कर रहे हैं कि कैसे इसराइल को जवाब देना है। क्योंकि इस मरतबा इसराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर हमला करके तमाम हदों को पार कर दिया और सऊदी अरब को, तुर्किया जैसे देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगला नंबर उनका भी हो सकता है। और यही वजह है कि इसराइल के कतर पर हमले के बाद सबसे सख्त रिएक्शन सऊदी अरब का आया है, तुर्की का आया है, दूसरे देशों का भी आया है। इस वीडियो में एक गुड न्यूज़ भी जान लीजिए और गुड न्यूज़ यह है, अच्छी खबर यह है कि इसराइल के हमले में हमास के तमाम टॉप लीडर्स महफूज रहे, उनकी जान को ख़तरा नहीं हुआ और अब तस्वीरें भी उन रहनुमाओं की सामने आने लगी है। इसराइल ने निशाना बनाया था हमास के तमाम टॉप लीडर्स को, तमाम आला रहनुमा को, जिनमें निशाना पर थे डॉक्टर खलील अल-हैया, खालिद मशअल, मूसा अबू मरजूक, जहरा जबारीन और दूसरे लीडर्स जो हमास की पॉलिटिकल ब्यूरो के सरबराह हैं, हमास को लीड करते हैं और कतर में रहते हैं। इन सब को निशाना बनाया था और हमास के दफ्तर में इजलास जारी था, गुफ्तगू हो रही थी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भेजे गए प्रपोजल पर और उसी दौरान इसराइल ने हमला किया, निशाना बनाया। लेकिन तमाम टॉप लीडर्स महफूज रहे। अलबत्ता 5 अफराद की शहादत भी हो गई है, जिनमें एक डॉक्टर खलील अल-हैया का बेटा शामिल है और दूसरे जिम्मेदारान भी शामिल है। पहला नाम है जिहाद लब्बाद का, जो डॉक्टर खलील अल-हैया की ऑफिस के डायरेक्टर थे। दूसरा नाम है हम्माम अल-हाई का, जो डॉक्टर खलील अल-हैया के बेटे हैं। तीसरा नाम है अब्दुल्ला अब्दुल वाहिद, चौथा नाम है मोमिन हशवन और पांचवा नाम है अहमद अब्दुल मालिक। ये 3 अफराद सिक्योरिटी से ताल्लुक़ रखते थे और इस तरह इन 5 जवानों की इसराइल के हमले में शहादत हुई। इसराइल ने हमास के दफ्तर को भी टारगेट किया था जहां बातचीत चल रही थी और दूसरा टारगेट किया था डॉक्टर खलील अल-हैया के घर को, इनकी रहाइशगाह को। लेकिन डॉक्टर खलील अल-हैया इस हमले में महफूज रहे। उनकी पहली तस्वीर भी अस्पताल से सामने आ गई है जिसमें वो महफूज दिख रहे हैं। लेकिन इसराइल यह हमला करके अब बुरी तरह फंस चुका है और जिस तरह सख्त रिएक्शन सामने आ रहा है इसका अंदाज़ा नहीं था। इसके अलावा अमेरिका के लिए फैसला करना मुश्किल हो रहा है कि अमेरिका किधर जाए, किसकी हिमायत करे। कभी अमेरिका का बयान सामने आता है कि इसराइल ने उसे बता करके किया और अब अमेरिका बार बार कह रहा है कि नहीं, इसराइल ने अपनी मर्जी से किया, मुझे ज़र्रा बराबर इसका इल्म नहीं था। और कतर को निशाना बनाया गया जिसका हमें अफसोस भी है। हालांकि अमेरिका ने ऑफिशियली इसराइल के इस हमले को कंडम भी नहीं किया है। आगे इस वीडियो में पूरी तफसील हम आपको बताएंगे कि कतर का अगला कदम क्या होने वाला है, सऊदी अरब की पॉलिसी क्या होगी। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए। यहाँ स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड आपको दिखेगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी मौजूद है। जैसे क्यूआर कोड को आप स्कैन करेंगे या लिंक पर क्लिक करेंगे, मिल्लत टाइम्स की वेबसाइट का एक पेज खुलेगा जहाँ हमारा मेंबरशिप प्लान मौजूद है 99 टू 99। उसमें से कोई भी एक प्लान आप ले लीजिए और आगे का जो प्रोसेस है उसे फॉलो कीजिए। अगर आपको किसी भी तरह की कोई दुश्वारी सामने आती है मेंबरशिप लेने में तो डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर भी मौजूद है, उस पर आप फ़ोन कर लीजिए, हमारी टीम आपको गाइड करेगी। और आइए मैं आपको बताता हूं कि इसराइल ने हमला किस तरह किया। इसराइल ने फाइटर प्लेन से हमला किया। इसराइल ने मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मिसाइल के हमले की वजह से बहुत बड़ी तबाही हो सकती थी कतर में, इसलिए इसराइल ने फाइटर प्लेन का इस्तेमाल किया। और एयर स्पेस में इसराइल के फाइटर प्लेन में तेल भी भरे गए, रिफ्यूलिंग हुई। उसके बाद 10 से ज़्यादा फाइटर प्लेन ने कतारिया का इलाका जो दोहा में मौजूद है, जहां हमास का दफ्तर है, उसको टारगेट का निशाना बनाया। लगातार बम धमाके हुए, आसपास अफरा तफरी फैल गई। उसके बाद पहली खबर यही आती है, मैंने भी अपनी वीडियो में यही बताया था कि खालिद मशअल की शहादत हो गई है, डॉक्टर खलील अल-हैया की शहादत हो गई है। लेकिन उसके कुछ देर बाद ही तस्वीर साफ हो गई कि टॉप लीडर्स अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हैं, अलबत्ता उनकी ऑफिस के दूसरे जिम्मेदारों की शहादत हुई है। उसके बाद वॉल स्ट्रीट जर्नल जो अमेरिका का अखबार है उसने ये खबर शाये कर दी कि इसराइल ने अमेरिका को बताकर यह हमला किया और अमेरिका ने कतर को भी आगाह कर दिया था। लेकिन उसके बाद ही अमेरिका का जवाब सामने आता है कि इसराइल ने अमेरिका को इस हमले के बारे में आगाह नहीं किया था और कतर को भी नहीं बताया गया था। दोबारा अमेरिका के नायब सदर जे डिवेंस का फिर बयान सामने आता है कि ट्रंप को इजराइल ने बताया था और मुझे जिम्मेदारी दी गई थी
قطر کو بتانے کے لیے، لیکن اتنا ٹائم ہی نہیں ملا اور قطر کو بتانے سے پہلے ہی اسرائیل نے قطر پر آ کر حملہ کر دیا۔ پھر بعد میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے باضابطہ پوسٹ لکھا، لمبا چوڑا، جس کو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں انہوں نے کہا کہ قطر پر اسرائیل نے حملہ کیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن امریکی صدر کا یہ بھی کہنا ہے کہ پیس کے لیے، امن اور سلامتی کے لیے قطر میں حماس کے دفتر پر اسرائیل نے حملہ کیا ہے، جس کا مجھے افسوس نہیں ہے۔ قطر میں حملہ ہوا اس کا افسوس ہے، حماس کے دفتر پر حملہ ہونے کا امریکی صدر ٹرمپ کو افسوس نہیں ہے۔ ادھر اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو کا بیان سامنے آیا، پھر انہوں نے باضابطہ پریس کانفرنس کر کے کہا کہ یہ حملہ مکمل طور پر میں نے کرایا، اسرائیل پوری طرح اس کی ذمہ داری لیتا ہے، امریکہ کو اس کی خبر نہیں دی گئی تھی، امریکہ کا اس حملے سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، یہ بنجامن نتنیاہو نے کہا۔ اس کے بعد اسرائیل کے دوسرے ذمہ داروں نے کہا، اور پوری طرح سے اسرائیل نے کوشش یہ کی کہ امریکہ کو اس سے الگ رکھا جائے، کیونکہ قطر میں امریکہ کا ایئر ڈیفنس سسٹم موجود ہے، قطر میں امریکہ کا آرمی بیس موجود ہے، اور قطر کی سیکورٹی کی ذمہ داری بھی، قطر کی حفاظت کی ذمہ داری بھی امریکہ کی ہے۔ قطر پر حملہ ہونے کا مطلب امریکہ پر حملہ ہے، قطر میں کسی کو مارنے کا مطلب ہے امریکہ کو مارنا ہے، اور یہ اسرائیل نے آ کر کے کیا، اس لیے امریکہ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنا چاہتا ہے۔ پچھلے دنوں ہی ایک لمبی چوڑی اور مہنگی ڈیل ہوئی تھی قطر اور امریکہ کے بیچ میں 1.2 ٹریلین ڈالر کی، اس کے علاوہ $4 ملین کا ایک جہاز بھی قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو گفٹ میں دے دیا تھا۔ قطر نے اپنے یہاں جو ایئر ڈیفنس سسٹم لگا رکھا ہے وہ امریکہ کا بھی ہے، انگلینڈ کا بھی ہے، فرانس کا بھی ہے، یعنی دنیا کے جتنے مہنگے ایئر ڈیفنس سسٹم ہیں وہ سب قطر میں موجود ہے، لیکن اسرائیل نے ان سبھی کو پہلے بلاک کیا، جام کیا، اس کے بعد حملہ کر دیا، اور یہ تمام ممالک جن پر بھروسہ تھا قطر کو کہ وہ ان کا بچاؤ کریں گے، حفاظت کریں گے، اور اس ڈیفنس کے لیے، بچاؤ کے لیے قطر اربوں ڈالر ہر سال خرچ کرتا ہے، وہ کچھ بھی ان کی حفاظت نہیں کر سکے، بلکہ امریکہ نے صاف لفظوں میں کنڈم بھی نہیں کیا ہے۔ سعودی عرب نے اس پورے معاملے میں کھل کر مذمت کی۔ سعودی عرب کی فورن منسٹری کا بیان سامنے آتا ہے کہ برادر ملک قطر پر اسرائیل کا حملہ ناقابل برداشت ہے، یہ قطر کی خود مختاری اور آزادی پر حملہ ہے، سورنٹی کو چیلنج کیا گیا ہے، جس کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اور اس کے جو نتائج ہے بہت ہی زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے۔ یہ سعودی عرب کی فورن منسٹری کا بیان ہے۔ اسی طرح ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا کہ برادر ملک قطر پر حملہ برداشت نہیں کیا جائے گا، اور اسرائیل نے تمام حدوں کو پار کر دیا ہے۔ یونائیٹڈ نیشن کے سیکریٹری جنرل انٹونیو کا بیان بھی سامنے آتا ہے، جس میں انہوں نے قطر پر اسرائیل کے حملے کی مذمت کی اور کہا قطر غزہ اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ چل رہی ہے، حماس اور اسرائیل کے درمیان جو لڑائی جاری ہے، اس میں ثالثی کا فریضہ ادا کر رہا ہے، تو قطر کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اسے پریشان کرنے کی، اس پر حملہ کرنے کی۔ قطر پر حملے کی یونائیٹڈ نیشن نے کھل کر مذمت کی، جاپان نے مذمت کی ہے، متحدہ عرب امارات جس کا اسرائیل سے سفارتی رشتہ ہے اس نے بھی کھل کر مذمت کی ہے، فرانس نے مذمت کی ہے، دنیا کے کئی دیشوں نے بھی اس کی مذمت کی ہے، پاکستان نے بھی مذمت کی ہے، اور مجموعی طور پر جتنے مسلم ممالک ہیں ان سب نے کھل کر قطر کا ساتھ دیا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا زبانی مذمت کافی ہے، قطر کا ساتھ دینا کافی ہے، یا ضروری ہے اسرائیل کو سبق سکھانا، اسرائیل کو جواب دینا؟ کیونکہ اسرائیل نے قطر پر حملہ کر کے یہ بتا دیا ہے، یہ میسج دیا ہے سعودی عرب کو بھی، ترکیہ کو بھی، مصر کو بھی، اور تمام مسلم ممالک کو کہ اسرائیل اپنے لوگوں کے لیے کہیں بھی جا سکتا ہے، کسی پر بھی حملہ کر سکتا ہے، اور تم اپنا بچاؤ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو یا نہیں رکھتے ہو۔ اب اگر سعودی عرب، ترکیہ اور پاکستان جن کے پاس ڈیفنس پاور ہے، جن کے پاس آرمی کی طاقت ہے اور الگ الگ نوعیت کی طاقت ہے، لیکن 57 مسلم ممالک میں یہی 3 دیش سب سے زیادہ اہم ہیں، سعودی عرب، ترکی اور پاکستان۔ اب ان سب نے مل کر اگر کوئی پالیسی بنا لی ہے، اگر یہ کچھ سوچتے ہیں، تو شاید اسرائیل پر دباؤ بنے گا اور امریکہ پر بھی، اور اگر ان سب نے اس کو نظر انداز کر دیا، کھل کر سپورٹ نہیں کیا، نہ صرف یہیں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں لوگ کہ حماس کے ٹاپ لیڈرز محفوظ ہیں اس لیے بات کو آگے نہ بڑھایا جائے، تو اسرائیل کے حوصلے اور مضبوط ہو سکتے ہیں۔ قطر 7واں ملک ہے جس پر 7 اکتوبر کے بعد اسرائیل نے اب تک حملہ کیا ہے، اور وہ 7 ممالک میں شامل ہے: لبنان، سیریا، عراق،
اس کے علاوہ مصر، ایران اور اب قطر پر بھی اسرائیل نے حملہ کر دیا ہے، اور مسلم ممالک کی، امت مسلمہ کی پوری ذمہ داری بنتی ہے اسرائیل کو یہاں پر روکنا، اسرائیل کے بڑھتے قدم کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کرنا، کیونکہ قطر پر حملے کا مطلب یہ ہے کہ اب اسرائیل نے قطر کی سرکار کو بھی بتا دیا کہ اگر حماس کے ٹاپ لیڈرز وہاں رہتے ہیں تو ان کو بھی بخشا نہیں جائے گا۔ 2012 سے حماس کا دفتر قطر میں موجود ہے۔ سال 2012 سے پہلے حماس کا دفتر سیریا میں یعنی شام میں تھا، لیکن جب اسرائیل نے اپنے آپریشن کو آگے بڑھایا، اپنی کارروائی میں اضافہ کیا، تو حماس کی لیڈرشپ کو اندازہ ہو گیا کہ سیریا میں اب وہ مکمل طور پر محفوظ نہیں رہ سکتے ہیں۔ بشار الاسد کی حکومت اسی وقت کمزور ہو چکی تھی، دفاع کی طاقت نہیں بچی ہے، اس لیے حماس نے اپنے پولیٹیکل بیورو کو، اپنے سیاسی دفتر کو سیریا سے دوحہ منتقل کیا، قطر منتقل کیا، اور قطر کی حکومت نے انہیں اپنے یہاں سیاسی پناہ دی، ان کو دفتر کھولنے کی اجازت دی۔ اس کے بعد حماس کے جو لیڈرز ہیں وہ دنیا کے کئی ملکوں میں رہتے ہیں، سب سے زیادہ ان کے جو لیڈرز ہیں وہ قطر میں رہتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے کچھ لیڈرز ترکی میں موجود ہیں، کچھ لیڈرز لبنان میں بھی موجود ہیں، بیروت میں باضابطہ حماس کا دفتر بھی تھا جس پر حملہ بھی ہوا، اور کئی حماس کے سینئر رہنما کو بیروت میں شہید کر دیا گیا۔ حماس کا پولیٹیکل دفتر ایک ایران میں بھی موجود ہے، اور تہران میں بھی حماس کے کچھ رہنما رہتے ہیں، لیکن جو ٹاپ لیڈرز ہیں، جو ڈیل کرتے ہیں، جو ثالثی میں اہم کردار نبھاتے ہیں، جو مذاکرات میں شریک ہوتے ہیں، وہ جو ڈیلیگیشن اور وفد ہے حماس کا قطر میں رہتا ہے اور اس کو نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے حماس کے جس دفتر کو نشانہ بنایا اس میں دفتر کا وہ حصہ بھی شامل ہے جہاں 7 اکتوبر کو حماس کے سربراہوں نے شکریہ ادا کیا تھا اسرائیل پر حملے کا، وہ سجدہ ریز ہو گئے تھے۔ وہ ویڈیو بھی اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے اس کا بدلہ لے لیا ہے۔ لیکن اسرائیل کے اس حملے کے بعد مسلم ممالک نے جس طرح کی یونٹی دکھائی ہے، اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے، وہ اپنے آپ میں اہم ہے، لیکن یہ یونٹی آگے باقی رہ سکے گی، یہ یونٹی آگے کام کرے گی یا صرف زبانی مذمت ہوگی، زبانی طور پر کنڈم کیا جائے گا اور اس کے آگے کچھ سوال نہیں کیا جائے گا؟ یہ اپنے آپ میں سب سے بڑا سوال ہے۔ ایک اور سوال قطر سے ہے کہ قطر کی سیکورٹی کی ذمہ داری امریکہ کے پاس ہے، امریکہ کی آرمی وہاں پر موجود ہے، آخر کس لیے ہے؟ امریکہ کیوں ذمہ داری نہیں لے رہا ہے؟ امریکہ ڈبل کھیل کیوں کھیل رہا ہے؟ امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ قطر کے ساتھ بھی اس کا رشتہ بنا رہے، بچا رہے، اور اسرائیل کے ساتھ بھی بچا رہے۔ ان عرب دیشوں کو یہ بات بھی سمجھنی ہوگی کہ امریکہ اصل دوست صرف اسرائیل کا ہے۔ امریکہ کی جو پرائیورٹی ہے، امریکہ کی جو ترجیحات ہے، وہ اسرائیل کو سیکورٹی دینا، اسرائیل کو بچانا، اسرائیل کو محفوظ کرنا، اور قطر ہو، سعودی عرب ہو، بحرین ہو، یا جتنے ممالک ہیں جہاں امریکی ایئر بیس موجود ہے، آپ دیکھیں گے کہ ایران کے چاروں طرف یا کہہ لیجیے اسرائیل کے آس پاس جتنے مسلم ممالک ہیں ان سب جگہوں پر امریکی آرمی موجود ہے، اور ان تمام جگہوں پر امریکی آرمی کا ہونا ان دیشوں کی حفاظت کے لیے نہیں ہے، ان دیشوں کی سرکشا کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اسرائیل کی ہی سرکشا کے لیے ہے۔ تو قطر، سعودی عرب، جہاں جہاں امریکی آرمی موجود ہے ان سب کو اس پر سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ایران ہمیشہ اس بات کا قائل رہا ہے کہ مڈل ایسٹ میں، مشرق وسطیٰ میں امریکی آرمی نہیں رہنا چاہیے، اور امریکی آرمی کے رہتے ہوئے ان لوگوں کے لیے پوسیبل نہیں ہے اسرائیل سے لڑنا، اسرائیل کے خلاف جنگ کرنا، یا اسرائیل کے حملے کا جواب بھی دینا۔ آپ کس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ ملت ٹائمز کی ممبرشپ لے لیجئے، پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ ملت ٹائمز آپ کے لیے لے کر آیا ہے سبسکرپشن پروگرام۔ ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں یا یہاں دیا گیا QR کوڈ اسکین کریں، جس کے بعد ایک پیج کھلے گا جہاں آپ 99 روپے کا یا کوئی دوسرا پلان چن سکتے ہیں۔ پھر سبسکرائب ناؤ پر کلک کریں، اس کے بعد اپنا ای میل، فون نمبر اور نام درج کریں اور پروسیڈ پر جائیں۔ ایک نیا پیج کھلے گا جہاں آپ کو اپنا UPI ID ڈالنا ہے۔ پھر فون پے، گوگل پے یا پے TM پر جائیں اور وہاں جو نوٹیفیکیشن آیا ہے اس کو اوکے کر دیں۔ بس آپ بن جائیں گے ملت ٹائمز کے سبسکرائبر اور خصوصی ممبر۔